ये कंडीशन हिजबुल्लाह के ऊपर उन्होंने एक कैबिनेट में रिजोल्यूशन पास करवा लिया था गवर्नमेंट से कि 31 अगस्त तक हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा। तो हमने आपसे डिस्कस करके बताया था कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि लबनान की फौज में इतनी ताकत है या किसी और फोर्स में जो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर सके। तकरीबन यही सिचुएशन गजा के अंदर है। वहां पे कोई और फोर्स नहीं है हमास के अलावा। जो बाकी फोर्सेस हैं वो रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं, और जो बाकी इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स आएगी उसके अंदर ये हौसला या उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो गजा में बाई फोर्स हमास से हथियार डलवा सके। और ये जो आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर की बात कही, ये टाइम्स ऑफ इजराइल का मैं पढ़ रहा था, उसमें जब उन्होंने ये डिमांड रखी कि इजरायली आर्मी वहां पे जाके सारी टनल्स को तबाह करेगी, तो उन्होंने सवाल किया टाइम्स ऑफ इजराइल ने खुद मिनिस्टर साहब से कि जब सारी इजरायली आर्मी गजा से बाहर आ जाएगी तो वो टनल कैसे तबाह करेगी। देखा जा रहा है अब तक जो डील हुई है उसमें गाजा में उसका बड़ी अच्छी तरह से खैर मकदम किया गया है और लोगों को चेहरे पे खुशी है, वो अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल के अंदर देखें तो जो वो मूवमेंट चल रहा था कैप्टिव्स को छुड़ाने वाला, वो लोग जो एजिटेशन कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे, उनमें एक खुशी की लहर है। लेकिन जो दो हार्ड लाइन मिनिस्टर नेतन्याहू की सरकार में थे, वो खुद नेतन्याहू और उनके ये डिफेंस मिनिस्टर जिसका कि बयान का आपने जिक्र किया कि वो वहां पे जाके टनल्स को खत्म करेंगे, इनकी बॉडी लैंग्वेज से या इनके बयानात से कहीं भी किसी तरह खुशी का इजहार या किसी सेटिस्फेक्शन का इजहार हमें नहीं दिखता। और ये बहुत मुमकिन है कि ये इस डील को किसी न किसी लेवल पे कहीं ना कहीं सबोटाज करने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल साहब के एक तो सीज फायर हुआ, अदला बदली भी चल रही कि 48 कैदियों के बदले, जिसमें 20 जिंदा 28 मुर्दा, उनके बदले 2000 जो कैदी छोड़े जाएंगे, जिनमें से 250 वो हैं जो पहले अरेस्ट किए गए थे अलग अलग मामलात में, जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडरान भी फिलिस्तीन के शामिल हैं। बाकी 1750 बताए जाते हैं जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अरेस्ट किए गए हैं। तो 2000 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा और उनके बदले में ये हमास जो है बंधकों को छोड़ेगा। लेकिन ये जो वॉर मिनिस्टर का बयान आया कि हम टनल डिस्ट्रॉय करेंगे जैसे ही हमारे बंधक छूट जाएंगे, ये बंधक छूटने से पहले इस तरह की वार्निंग क्या उकसावे की राजनीति है? क्या ये चाहते हैं कि जो सीज फायर है वो कायम न रहे, क्योंकि इससे खतरा लाक हो गया है नेतन्याहू की सरकार को, ये सब जान रहे हैं। नेतन्याहू किसी भी, आपने कई बार बताया कि जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये अचीव नहीं कर पाए, एक भी अचीव नहीं कर सके। तो क्या ये इसीलिए इनकी ये परेशानी? इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात मैंने कल अपनी रिपोर्ट में कही, वो ये कि अब इंटरनेशनल मीडिया गाजा पहुंचेगा और उसके बाद जब वो वहां की तस्वीर दिखाएगा जो अब तक नई दुनिया ने देखी, तो उससे लड़ज रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मंत्री, क्योंकि अब मुकदमात की डिमांड हो रही है पूरी दुनिया में। अभी इसलिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, अभी 18 अक्टूबर को प्रोटेस्ट होने जा रहा है इंटरनेशनल सतह पर। इसलिए हो रहा है कि आप इनके खिलाफ मुकदमा चलाइए, इनको सजा दीजिए, इन्होंने कत्लेआम किया है। तो क्या ये डर है कि जिसकी वजह से फिर ये चाहते हैं कि जंग हो? ये बयान क्यों आया कि बंधक छूटेंगे उसके बाद हम टनल को डिस्ट्रॉय करेंगे? क्या ये इतना आसान है? जावेद इकबाल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपको और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, इस मसले के ऊपर हम बीच बीच में आपके साथ बातचीत करते रहे हैं। इसका अभी थोड़ा सा जो अब तक इसमें डिटेल्स आई है, इससे पहले कि आपके सवालों के जवाब दें, उसकी तरफ देख लेते हैं कि जब ट्रंप ने और नेतन्याहू ने अपना ये 20 पॉइंट का प्रपोजल रखा था और जिसमें धमकी दी थी कि एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, तो उसके बाद से हमास ने इसको कंडीशनली एक्सेप्ट किया था
اور اس کے بیچ جو نیگوشیشن شروع ہوئے تھے انڈائریکٹ نیگوشیشنز میڈیٹرز کے تھرو، اس کے اندر پہلی بار اس میں ترکی بھی ایز اے میڈیٹر شامل ہوا. اس سے پہلے صرف قطر اور مصر ہی اس میڈیشن کا کام کر رہے تھے. تو اس میڈیشن کے نتیجے میں ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جو اس کا پہلا مرحلہ ہے اس غزہ ڈیل کا، اس کے اوپر دونوں پارٹیز کے بیچ اور میڈیٹرز کے بیچ رضامندی ہو گئی ہے. اور اس پہلے مرحلے کے اندر جو اسرائیلی فوج ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اس نے غزہ کے جو شہری علاقے تھے، جو آبادی والے علاقے تھے، ان کو چھوڑ کے پیچھے ہٹنا تھا، جو کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد اس کے 72 گھنٹے کے اندر جو حماس ہے اس نے جو زندہ تقریباً 20 اسرائیلی ہاسٹیجز ہیں اور جو باقی 28 کے قریب ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ 72 گھنٹے کے اندر وہ اسرائیل کو سونپنے ہیں. تو وہ 72 گھنٹے کل دوپہر تک ختم ہوں گے، اور ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ غالباً آج رات میں یا کل سویرے جو ان کے لیونگ ہاسٹیجز ہیں وہ ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے. لیکن جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان میں کچھ کو لوکیٹ کرنے میں اور آئیڈینٹیفائی کرنے میں ابھی تھوڑی دقت ہے. تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو باقی فورسز ہیں ان کی مدد سے انہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اور پھر اسرائیل کے حوالے کریں گے. اس کے بدلے میں جو اسرائیلیز ہیں وہ تقریباً 2000 کے قریب فلسطینیوں کو چھوڑیں گے. ان میں 250 فلسطینی ایسے ہیں جو کہ جن کو کہ عمر قید کی سزائیں اسرائیل کے اندر دی ہوئی ہیں، اور وہ بیسیکلی لیڈرشپ رول میں تھے، جن میں مروان برغوثی فتح کے اور عبداللہ سادات پی ایف ایل پی کے یہ مین لیڈرز ہیں. بیچ میں ایسی خبریں بھی آ رہی تھی کہ اسرائیل انہیں ریلیز نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج ایسی کوئی خبر میں نے دیکھی نہیں. تو جس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ جو ان کی ڈیل ہوئی ہے، جو جس کے لیے وہ ایگری کر گئے تھے، وہ اس طرح سے ان سب کو ریلیز کریں گے. اور ان کو ریلیز کرنے کے بعد ایک کنڈیشن یہ تھی کہ دیکھیے جو ایڈ ہے وہ وہاں پہ آئے گا اور غزہ کے اندر ان کے ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا. بڑے میسیو لیول پہ وہ ایڈ آئے گا. وہ ایڈ آنا تو شروع ہو گیا ہے، لیکن جس مقدار میں اس کی ضرورت ہے میرے خیال سے ابھی تک اس مقدار میں نہیں آیا ہے. اس پہلے مرحلے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ ہے جو فی الحال ایشوز چل رہے ہیں. وہ ٹرمپ صاحب کا کل اسرائیل میں آنا طے ہے. وہ وہاں کی کنیسٹ کو ایڈریس کریں گے. اس کے بعد وہ شرم الشیخ جائیں گے، اور شرم الشیخ کے اندر انہوں نے ملک کے پوری دنیا کے بہت سارے لیڈران کو بلایا ہوا ہے. تقریباً 20 سے زیادہ لیڈران اس میں شامل ہوں گے. اس میں انڈیا کو اور ایران کو بھی دعوت دی گئی ہے آنے کی. تو یہ ملک بھی غالباً ان کا ریپرزنٹیشن وہاں پہ رہے گا. لیکن اس کے اندر اسرائیل حماس یہ دو وہاں پہ نہیں ہوں گے جب یہ سائننگ سیریمنی وہاں پہ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، امریکنز ہیں، یوروپینز ہیں، اور جو باقی اس خطے کے ایشیا کے لوگ ہیں، ان سب کو اس ڈیل کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. اور اس ڈیل کے جو مین گارنٹر رہیں گے وہ رہیں گے امریکہ، مصر، ترکی اور قطر. یہ چار اس ڈیل کے مین گارنٹر رہیں گے. اب اس ڈیل کے اندر دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس ڈیل کو اسرائیل اور غزہ کے اندر یا فلسطین میں یا عرب اور اسلامک یا باقی دنیا میں کس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے. اب تک جو ڈیل ہوئی ہے اس میں غزہ میں اس کا بڑی اچھی طرح سے خیر مقدم کیا گیا ہے، اور لوگوں کو چہرے پہ خوشی ہے، وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم اسرائیل کے اندر دیکھیں تو جو وہ موومنٹ چل رہا تھا کیپٹیوز کو چھڑانے والا، وہ لوگ جو ایجیٹیشن کر رہے تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے، ان میں ایک خوشی کی لہر ہے. لیکن جو دو ہارڈ لائن منسٹر نیتن یاہو کی سرکار میں تھے، وہ خود نیتن یاہو اور ان کے یہ ڈیفنس منسٹر جس کا کہ بیان کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ وہاں پہ جا کے ٹنلز کو ختم کریں گے، ان کی باڈی لینگویج سے یا ان کے بیانات سے کہیں بھی کسی طرح خوشی کا اظہار یا کسی سیٹسفیکشن کا اظہار ہمیں نہیں دکھتا. اور یہ بہت ممکن ہے
کہ یہ اس ڈیل کو کسی نہ کسی لیول پہ کہیں نہ کہیں سبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس ڈیل میں اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو حماس کی جو کنڈیشنز تھیں، جو ان کا آبجیکٹو تھا وہ پورا ہوا ہے. وہ یہی چاہتے تھے. ان کی جو انیشیل کنڈیشنز تھیں وہ یہی تھی کہ جو کیپٹیوز کی ریلیز ہو رہی ہے، اور اسرائیلی آرمی کا غزہ کو چھوڑ کے جانا، وہ وہاں سے جائے گی اس ڈیل کے ذریعے میں، اور وہاں پہ ایڈ لانا اور وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کرنا اور فلسطینی ریاست کا قیام ہونا. جو دوسرا والا مرحلہ ہے جس کے اندر غزہ کا فیوچر طے کیا جائے گا، اس کے اندر جو ابھی تک بات چیت چل رہی ہے، جیسے ترکی کے فارن منسٹر کے بیان کا آپ نے ذکر کیا، یا جو حماس کی طرف سے بیان آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو غزہ کا انٹرنل ایڈمنسٹریشن ہے اس میں فلسطینی ہی اس کو طے کریں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انٹرا فلسطینی ریکنسیلیشن ہو، جس کے اندر فلسطینی اتھارٹی، حماس، اسلامک جہاد، PFLP یا باقی جتنے بھی فلسطینیوں کے گروپ ہیں اور ان کے ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ آپس میں مل کے ایک ایسی گورنمنٹ کی تشکیل دیں جو کہ غزہ کا ایڈمنسٹریشن سنبھالے. اور اس کے علاوہ ان کی کوشش یہ رہے گی کہ جو حماس کے ڈس آرمنگ کی بات ہو رہی کہ حماس ہتھیار ڈالے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب فلسطینی اسٹیٹ قیام میں آئے گی تو اس کی جو اسٹیٹ کی فورسز ہوں گے ان کے سامنے ہم ہتھیار ڈالیں گے. ہم ایسے کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. لیکن نیتن یاہو اپنے بیان میں زیادہ تر کیپٹیوز کے ریٹرن ہونے کا اور ان کے ہتھیار ڈالنے کا ذکر کر رہے ہیں. جو باقی ساری کنڈیشنز ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہے. اور یہ جو آپ نے ان کے ڈیفنس منسٹر کی بات کہی، یہ ٹائمز آف اسرائیل کا میں پڑھ رہا تھا، اس میں جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ اسرائیلی آرمی وہاں پہ جا کے ساری ٹنلز کو تباہ کرے گی، تو انہوں نے سوال کیا ٹائمز آف اسرائیل نے خود منسٹر صاحب سے کہ جب ساری اسرائیلی آرمی غزہ سے باہر آ جائے گی تو وہ ٹنل کیسے تباہ کرے گی؟ تو یہ ایک اس طرح کی پوسچرنگ ہے، اپنی عوام میں یہ میسج دینے کی کوشش ہے کہ جو ہمارے وار آبجیکٹیوز تھے وہ اس ڈیل میں پورے ہو گئے ہیں. یہی کوشش نیتن یاہو بھی کر رہے ہیں، یہی کوشش ان کے منسٹر بھی کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ گراؤنڈ کے اوپر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو پائیں گی. اور اگر آپ کو یاد ہو یا آپ کے سننے والوں کو، جب یہ کنڈیشن حزب اللہ کے اوپر انہوں نے ایک کیبنٹ میں ریزولوشن پاس کروا لیا تھا گورنمنٹ سے کہ 31 اگست تک حزب اللہ کو ڈس آرم کیا جائے گا، تو ہم نے آپ سے ڈسکس کر کے بتایا تھا کہ ایسی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی کہ لبنان کی فوج میں اتنی طاقت ہے یا کسی اور فورس میں جو حزب اللہ کو ڈس آرم کر سکے. تقریباً یہی سچویشن غزہ کے اندر ہے. وہاں پہ کوئی اور فورس نہیں ہے حماس کے علاوہ. جو باقی فورسز ہیں وہ ریسسٹنس گروپس ہیں، اور جو باقی انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس آئے گی اس کے اندر یہ حوصلہ یا اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ غزہ میں بائی فورس حماس سے ہتھیار ڈلوا سکے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا ایسا سوچنا، میں جس نظریے سے دیکھتا ہوں ان کا پولیٹیکل فیوچر، اگر فلسطینیوں کے اندر وہ ایک اپنی انٹرنل ریکنسیلیشن کر کے ایک ایسا ایڈمنسٹریشن قائم کر لیتے ہیں جو غزہ کو ایڈمنسٹر کرے، میرے خیال سے اگلا قدم ان کے لیے یہ ہوگا یا یہ ہونا چاہیے کہ انہیں ویسٹ بینک میں اور غزہ میں الیکشن کرنے چاہیے، اپنے پریزیڈنٹ کے اور پارلیمنٹ کے الیکشن کرنے چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی سرکار اس میں جیت کے آئے پھر وہ جو فلسطین کی اسٹیٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اسرائیل سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور باقی دنیا سے ڈیل کرے، اور جو فلسطین کی نیشنل آرمی ہے اس کی تشکیل دے. ایک ڈسکشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آج جو یہ ریسسٹنس گروپس ہیں، کل یہی گروپس جو فلسطین کی نیشنل آرمی بنے گی یہ اس کا حصہ بنیں گے. جی ممتاز بھائی.